अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में माह ज़िलहज के हवाले से हम बात करेंगे कि माह ज़िलहज के क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या बरक़ात हैं, इस माह को किस तरह से गुजारना चाहिए। ज़िलहज के रोज़ों की हम बात करें, जो नफली सवाब के लिए नफली रोज़े हम रखते हैं, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या बरक़ात हैं, इस पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। चूँकि आपको पता है कि माह ज़िलहज की पहली 10 रातें और पहले 10 दिन जो हैं वो बड़े अफजल होते हैं। क्या क्या फ़ज़ाइल हैं इसके, क्या क्या वज़ाइफ करने चाहिए, क्या क्या विर्द करने चाहिए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौज़ूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज रही हैं, हमारे मुफ्ती इस्लामिक स्कॉलर हाफिज मोहम्मद बहराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में बहराम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। ज़िलहज के हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे कि ज़िलहज का माह है, इसको किस तरह से गुजारना चाहिए, कौन कौन से विर्द और वज़ाइफ करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं ज़िलहज के फ़ज़ाइल के हवाले से। ज़िलहज के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद सलाम के गजरे निछावर हुसस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। ज़िलहज के फ़ज़ाइल समझने से पहले एक बात वो करना चाहूँगा, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने दिन बनाए हैं, जितने महीने बनाए हैं, बनाने वाला सबको अल्लाह है जी। अल्लाह ने ही ज़िलहज, मुहर्रम, सफ़र सारे महीने बनाए, 12 महीने, एक हफ़्ते के 7 दिन बनाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ दिनों को, कुछ महीनों को ऐसे फ़ज़ाइल और ऐसी खूबियाँ अता की हैं जो बाकियों को अता नहीं की। और इन फ़ज़ाइल की अगर हम वजू देखें, वजह देखें, अगर हम देखना चाहें इनको खूबियाँ अल्लाह ने जो दी हैं किस लिए दी हैं, तो इनकी निस्बत अल्लाह के जो नेक बंदे गुज़रे हैं, बिलखुसूस अंबिया कराम गुज़रे हैं, उनमें से किसी न किसी के साथ इनकी निस्बत है। यानी कि जिस महीने में अल्लाह के बंदों को निस्बत ज़्यादा, उस महीने को, उस दिन को अल्लाह के बंदों से ज़्यादा निस्बतें हासिल होंगी, वो दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है। जिस तरह के बनी इसराइल ने अर्ज़ किया आपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि रब से दुआ करें कि अल्लाह आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतारे ताकि उस दिन को हम अपनी ईद का दिन बनाएं कि हम पर एक नेमत आई है। ठीक है। तो यानी कि जिस दिन कोई खास नेमत आती है उसकी फजीलत बढ़ जाती है। और अगर ज़िलहज का महीना हम देखें तो 12 महीनों में महीना यह आखिरी है और ऐसा आखिरी महीना है कि इस आखिरी महीने में दीन की तकमील हो रही है, दीन की तकमील हो रही है। सही। यही वो महीना है कि जिस महीने में हज्जतुल वदा पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने आयत नाजिल की कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्या आप ऐलान करें कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया है। यानी कि ज़िलहज के महीने को इससे बढ़कर क्या फजीलत हासिल होगी कि इस दिन दीन की तकमील की गई कि जिस दीन को लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने तमाम असहाब को हिदायत दी, आपने जो पैगाम दिया उस पैगामात की तकमील, शरीयत मुहम्मदी की तकमील हो रही है ज़िलहज के महीने में। और अगर इस महीने को हम डीपली देखें तो इस महीने के जो पहले 10 दिन हैं इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। कुरान पाक की एक आयत है। अच्छा, यहाँ मैं ये भी अर्ज करूं, हर महीने का जिक्र कुरान में सराहत के साथ नहीं है। सराहत से क्या मुराद? सराहत का मतलब नाम लेके, ठीक है। जिस तरह रमजान का नाम ले लिया, ठीक है, कि रमजान का महीना है। ज़िलहज का महीना कुरान में सराहत के साथ है, अय्याम फिल हज, कि हज के दिनों का महीना, हज के दिन, या अल हज अशहुरुम मालूमात, इसके अंदर भी ज़िलहज के महीने का जिक्र है। सही। यानी कि इसकी अहमियत किस कदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सराहन सरीहतन इसको बिल्कुल क्लियर करके इसका जिक्र फरमा रहा है। और इसके जो 10 दिन है ना, इसके हवाले से रब ने कसम भी खाई है। तो यकीनन कसम जिस चीज की खाई जाती है वो कसम खाने वाले की नजर में बड़ी मोतबर और बड़ी मुअज़्ज़ज़ और बड़ी रिस्पेक्टेबल होती है। सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़िलहज का जब चांद तुलू होता है उसके बाद जब सुबह होती है तो उस सुबह के वक्त की कसम खाई, ठीक है। और पहले अशरे की 10 रातों की कसम अल्लाह ने खाई थी। इसमें इस पारे में सूरह फजर में अल्लाह ने कहा वल फजरी वलयालिन आश्र, कि मुझे फजर की कसम और 10 रातों की कसम। ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इक्रिमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रदियल्लाहु ताला अन्हु ये सारे बयान करते हैं अहबाब कि वल फजर, फजर से मुराद ज़िलहज्जा की पहली फजर है।
کہ یعنی کہ جب ذی الحج کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد صبح فجر کا وقت آتا ہے اور صبح کی پو پھوٹتی ہے، دن نکلنا شروع ہوتا ہے، تو اللہ اس لمحے کی قسم کھا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ یہ جو 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ 10 راتیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیں نا کتنی اہمیت ہے کہ اس مہینے میں دین مکمل ہو رہا ہے، اس کی پہلی صبحوں کی صحیح، اللہ قسم کھا رہا ہے، اور کسی مہینے میں یا کسی صبح کی قسم اس انداز میں نہیں کھائی، اور پورے اس کے عشرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ اس کی 10 راتوں کی قسم۔ اور آقا فرما رہے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان 10 دنوں کے جو فضائل ہیں وہ دیگر مہینوں کے فضائل نہیں۔ اگر کسی نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، کیا درجہ ہے؟ جس طرح ابھی تمہید ساری باندھی اس کے مطابق یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دیگر مہینوں میں نفلی روزہ رکھنے کا وہ ثواب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان 10 دنوں کے رب قسم کھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رب کی جب عبادت کرتا ہے نا، کیونکہ رب نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندہ جب رب کی عبادت کرتا ہے کسی مہینے میں بھی رب کو اتنی وہ پسند نہیں ہے جتنی ذی الحج کے مہینے میں پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اور مزید آپ نے فرمایا کہ ذی الحج کا ایک روزہ، یعنی کہ پہلے 10 دنوں میں جو ایک روزہ ہے تو ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو 10 روزے رکھتا ہے تو اسے 10 سالوں کا، خیر اس 10 سال روزے رکھیں اور اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پر میں یہ واضح کر دوں، پہلے عشرے سے مراد یہاں 10 دن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 10واں دن عید کا ہے، عید والے دن روزہ جائز نہیں ہے، وہ روزے 9 ہی رکھے گا، لیکن ثواب اللہ رب العزت پورے عشرے کا عطا کرے گا۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا، آسانی رکھی گئی، بالکل دیکھیں نا کس قدر آسان ہے کہ ایک دن کا روزہ اور 1 سال کے روزوں جتنا ثواب۔ اچھا یہ بتائیے، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اس کی ایک رات کا جو قیام ہے وہ شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی کہ ایک رات اگر بندہ اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا شب قدر میں ملا تھا، اور شب قدر کا ثواب کتنا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، تقریباً 84 سال سے زیادہ اگر وہ ایک رات میں قیام کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 84 سال کی عبادات لکھ دی جاتی ہیں۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ روزوں کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے بات کی ہے بہرام صاحب کہ اگر کوئی اس پہلے 10 دنوں میں ایک بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ملے گا۔ یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے یا کسی بھی وجہ سے، کسی مرض سے، کسی وجوہات کی بنا پر روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ ذی الحج میں روزے رکھیں تو کیسا ہے؟ بالکل جی، ان کے لیے تو یہ ایک بونس ہوگا اور پلس پوائنٹ ہے کہ اگر وہ ان 10 دنوں میں روزے رکھتے ہیں تو رمضان کی قضا بھی ہو گئی، وہ فرض ہے نا، وہ ہم نے ادا کرنے آج کر لیں یا کل کر لیں، ان کی ادا بھی ہو گئی، رمضان کے روزے بھی پورے ہو گئے، اور ان دنوں میں روزے رکھنے کی وجہ سے ایک ایک دن کے بدلے 1 سال کا ثواب عطا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب دینا تو اللہ نے ہے نا، بے شک۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی کہ رب فرما رہا ہے کہ میری رحمت کا منشا یہ ہے کہ میں نے عذاب نہیں دینا، اگر تم شکر گزار رہو گے تو رب کہتا ہے میں نے عذاب نہیں دینا۔ رب تو چاہتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بخشش کا انہیں میں بہانہ دوں اور یہ میری طرف چل کر آئیں اور مجھ سے مانگیں تو انہیں میں عطا کر دوں۔ اب یہ بندہ ہے نا کہ وہ رب کی وفاؤں کے بدلے میں وہ وفا نہیں کرتا، وہ رب تعالیٰ کی طرف جاتا نہیں ہے، بلکہ وہ بھٹکتا رہتا ہے اور رب تعالیٰ پھر اسے ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب رب پکڑتا ہے تو رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ سارے بخشش کے بہانے ہیں انسان، ہم اصل میں روز یہ سوچتے ہیں کہ میں کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا۔ ذی الحج کے دن ہے، شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ چلو میں 1 روزہ رکھتا ہوں لیکن آج نہیں کل رکھوں گا، کل وہ کہے کل نہیں پرسوں رکھوں گا، لیکن بالآخر کیا ہوگا، یہ 10 دن گزر جائیں گے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کل کا میرے پاس وقت ہے، میں آج کے دن کو اپنا آخری دن سمجھوں، اور میں یہ سمجھوں کہ کل میں نے رات سونا ہے تو صبح میں نے نہیں اٹھنا، کیونکہ کوئی بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح کروں گا، میں رات سو رہا ہوں، دن میرے پاس ہوگا، کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا، کسی کو یقین نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھے اور اس طرح روزہ رکھے کہ بس جیسے آج آخری دن ہے تو یقیناً اس روزے کا بھی ثواب ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو پیکج دیا ہے کہ 1 سال کے برابر
اس سے بھی وہ آپ نے مستفید فرمایا ہوگا۔ بہرام صاحب کہ پہلا عشرہ جس میں روزے رکھے جائیں تو اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ پہلے عشرے سے مراد پہلے 10 دن نہیں ہے، 9 دن ہے، اور 10ویں دن کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دیتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلے 10 دنوں کی بات۔ اب اگلے 10 دنوں کے حوالے سے بتائیے کہ 10 سے لے کے 20 تاریخ تک کا جو ذی الحج کی تاریخ ہے اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا برکات ہیں؟ جو احادیث کے اندر فضائل خصوصیت کے ساتھ بیان کیے گئے نا وہ پہلے عشرے کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے عشرے کے فضائل نہیں ہیں، فضائل ہیں، لیکن یہ جو فضیلت ہے کہ ایک سال کے روزے یا ایک رات شب قدر یہ صرف پہلے عشرے کی ہے، باقی عشروں میں یہ فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے اچھی نیت سے روزے رکھے گا تو اللہ کو کیا مشکل ہے کہ وہ ایک سال کا ثواب نہ دے۔ صحیح ہے۔ اگر کوئی مانگتا ہے کہ اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں مجھے ایک سال کا ثواب دینا ہے تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ اللہ کی تو رحمت کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، کہ میری رحمت تو ہر چیز پر بھاری ہے، تو یقیناً اللہ سے ہم جتنا مانگیں گے وہ اللہ اتنا دے گا، لیکن ڈیپینڈ ہے کہ آدمی کس نیت سے اور رب کی رضا کے لیے یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ کس نیت سے عبادت کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں مزید واضح کروں، ابھی بار بار لفظ عبادت آ رہا ہے جی، تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے جی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لی، صرف وہ اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو فرائض ہیں۔ یہ ہر مسلمان نے نماز پڑھنی ہے 5 وقت، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معاف ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ جس پہ فرض ہے اس نے، حج جو صاحب استطاعت ہے انہوں نے کرنا ہے، زکوٰۃ جس پہ فرض ہے اس نے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے رب کی بندگی، یعنی کہ صرف رکوع اور سجود، یہ جو قیام قرات ہے یہ صرف عبادت نہیں ہے، ہاں یہ عبادت کی علامات ہیں۔ عبادت ہے رب کی بندگی، کہ رب نے جو حکم دیا ہے بندہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانے والا، مان لینے والا، کہ اللہ کے احکامات کو جو مانتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں تو جا رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا اخلاق ہی نہیں ہے، لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کو میں نے منہ نہیں لگانا، اس سے بات نہیں کرنی، یہ گلے پڑ جائے گا۔ بالکل اس کا کاروبار کے اندر جو معاملہ ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، وہ سارے معاملات خراب کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ عبادت نہیں کر رہا۔ اگرچہ سجدے کر کر کے اس کے ماتھے پہ سیاہ نشان پڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رب کا عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا سنہرا اصول دیا۔ ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کھاتے بھی ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے نا اصول دیا، آپ نے کہا وہ آدمی رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے۔ ہم لوگوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے رب کا شکر ادا کریں اور سمجھے کہ میں نے رب کی عبادت کی ہے، تو ایسا نہیں۔ رب تو غنی ہے، اسے میرے قیام، میرے قرات، میری رکوع سجود، میرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، ڈیٹیلز اس کی حدیث اور مفہوم آپ بتائیے، قرآن پاک میں کس طرح سے بیان ہوا یہ ڈیٹیلز آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں۔ اب حج کی بات کریں، عمرہ کی بات کریں، قربانی کی بات کریں، یا اس کے علاوہ کسی ایسے نیک کام کی بات کریں جہاں پر ہم اپنی جیب سے، اپنی بینک سے پیسے نکال کر لگاتے ہیں، ظاہری بات ہے حج پیسوں کے بغیر تو نہیں ہوتا نا، عمرہ بھی نہیں ہوتا، قربانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کسی کا حق مار کے پیسے اکٹھے کریں گے، یعنی حرام ذریعے سے پیسہ اکٹھا کریں گے، اور پھر آپ محلے میں سب سے بڑا بیل لا کر کھڑا کریں گے اپنے گھر کے آگے، اور پھر اس کی نمود و نمائش کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ ثواب ملے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے اور حدیث مبارکہ سے اس کو ثابت کیجئے۔ یہ بالکل آپ نے جس طرح کہا، قرآن پاک کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی یہی آیا کہ جو لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مشکلات حل کرنے نکلتا ہے نا، جی، تو جتنے قدم وہ چلتا ہے وہ اتنے جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح، وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگوں کا جو نظریہ ہے، جس طرح آپ نے کہا بڑے بڑے جانور لا کے باندھے ہیں نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اور ان لوگوں کے دلوں پہ چھریاں بھی ہیں نا جو جانور نہیں خرید سکے، وہ گھر میں جا کر کیا کہتے ہوں گے، کیا معاملات کرتے ہوں گے۔ یہاں میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا، بتائیے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یعنی کتنے آپ بڑے بزرگ تھے کہ ایک سال یہی دن تھے حج کے، تو اعلان ہوا کہ حج پہ نا قافلے جا رہے ہیں اور شقیق بلخی بھی جائیں گے۔ تو جس طرح آج کل اگر پتہ لگے کوئی سیلیبریٹی حج پہ جا رہی ہے تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے نا
साथ जाऊं, नंबर बना लो, साथ जाऊं, सोहबत हो, बिलखुसूस सेलिब्रिटी को दीन के हवाले से हो, कोई वलीउल्लाह हो, कोई पीर हो, मैं वो बात कर रहा हूँ, फिर बनता है। मैंने कहा सेलिब्रिटी आप दूसरी नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ। अगर कोई दीन के ताल्लुक से वाबस्ता है, दीन से वाबस्ता है, वो जा रहा हो ना, तो हर आदमी कहेगा मैं इनके साथ जाऊं। क्यों? उसे पता होगा जहां पर कोई मसला खराब होगा इनसे मैं पूछ लूंगा कि ये फेल कैसे करना है, यहाँ ये रुकन कैसे अदा करना है, उनके लिए आसानी है। तो उस दौर में ऐलान हुआ कि शकीक बल्खी ना हज पे जा रहे हैं। अच्छा। तो लोग काफिला दर काफिला ना उस कारवां में शामिल हो गए। अच्छा। तो जब काफिला चलने लगा ना, तो सब देख रहे हैं शकीक बल्खी कहाँ है। वो कोई कह रहा आगे है, कोई कह रहा पीछे है। बिल आखिर पता लगा कि शकीक बल्खी हज पे नहीं आए। अच्छा। तो लोगों ने ना ताने देना शुरू कर दिए कि ये क्या बात हुई, पैसे आ गए हैं तो अब हज नहीं करेंगे। ठीक है। जब रब ने दिया है तो हज करना चाहिए। तरह तरह की बातें की, आप तक बातें पूछी, आपने ना सब्र किया। ठीक है। जब वहां पर हज किया ना, तो उस काफिले में ना एक और अल्लाह के वली थे। उन्होंने ना ख्वाब में देखा दो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दूसरे से पूछता है भी कितने लोगों ने हज किया। उसने कहा जी इतने लाख लोगों ने हज किया। उसने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा कितनों का कबूल हुआ? तो दूसरा फरिश्ता कहता है शकीक बल्खी के हज की वजह से अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के वली उठे ख्वाब से, उन्होंने कहा शकीक बल्खी तो आए ही नहीं, ये मामला क्या, ये बात क्या है? उन्होंने कहा शायद छुप के आ गए हों। उन्होंने कहा हो कि मैं सबके साथ जाऊंगा तो मेरी इबादत में खलल आएगा, मेरी जय जयकार होगी, मैं छुप के रहना चाहता हूँ। उन्होंने ये सोचा। खैर जब वो काफिले से वापस आए ना, तो शकीक बल्खी के घर गए और जाकर कहते हैं तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने सबका हज कबूल किया है। तो आप कहने लगे मैं तो गया ही नहीं। वो फिर अल्लाह के वली समझे कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से इन्हें हज का सवाब दिया और इनकी वजह से अल्लाह ने सबका हज कबूल किया। उन्होंने पूछा आपने क्या किया? कहा मैं जब हज पे जाने लगा था ना, शकीक बल्खी कहते हैं तैयारी कर चुका था, निकलने ही वाला था, तो हमारे हमसाये में खतून रहती है, उसको मैंने देखा बाजार में ना एक मुर्दा जानवर पड़ा था, उसने उसका गोश्त काटा। तो मैंने उसे कहा भी तुम मुसलमान हो, ये तो हराम है, क्या करने लगी हो? अच्छा। उसने कहा 7 दिन होने को आए हैं, हमारे घर में ना चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चे रोज भूख से बिलकते हैं, सिसकते हैं। मैं चूल्हे पे ना पानी की हंडिया चढ़ाती हूँ और बच्चों को कहती हूँ जब खाना पकेगा तो उठा दूंगी। बच्चे रोते रोते सो जाते हैं और खाना नहीं पकता। कहते हैं आज मैंने मजबूर होके यहाँ से मुर्दार गोश्त पकड़ा है कि कहीं मेरे बच्चे भूख की वजह से मर न जाएं। तो हजरत शकीक बल्खी कहते हैं मैंने अपने आप को कहा कि तुम्हारे हमसाए इस हाल में हो, हराम खाने पे मजबूर हो और तुम हज करने जाओ, किस रब को मनाने जा रहे हो? कहते हैं मैंने सारी दौलत, सारा आजादे राह जो इकट्ठा किया था वो उस औरत को दी और कहा तुम हलाल खाओ, रब ने अगर मुझे तौफीक दी तो मैं फिर जाके हज कर लूंगा। अब ये वाकया वो लोग सुने कि जो लोगों के पैसे काटते हैं, लोगों का खून पसीने की कमाई उनको नहीं देते और पैसे इकट्ठे करके हज पे जाते हैं, तो क्या वो समझते हैं उन्होंने रब को राजी किया है? उन्होंने रब को राजी, रब को जरूरत नहीं है कि कोई काबा आए, ठीक है, रब को जरूरत नहीं है कि कोई आके मैदान अरफात में आए। रब चाहता ये है कि मैंने जो अहकामात दिए हैं उस पर अमल किया जाए। अगर एक आदमी के अखलाकियात पूरे हैं, उसके हमसाए अच्छे हैं, सबके साथ उसका मेल जोल अच्छा है, वो अपने बसात के मुताबिक सबको उनका हक देता है, फिर अगर अब वो रब के पास आएगा, यानी कि जो लोगों में बेहतर नहीं है वो रब की बारगाह में बेहतर नहीं हो सकता। सबसे पहले लोगों का शुक्र अदा है, फिर वहां जाएं और रब का शुक्र अदा करें। रब अगर तौफीक दे, अगर लोगों की गर्दनों को के मीनार बनाते हुए हम बुलंदी की तरफ जाएंगे तो यकीनन हम मुंह के बल जहन्नम में गिर जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो हमें हासिल नहीं होगा। हमें मकसद हासिल करने के लिए चाहिए ये कि दीन हमें हुक्म, दीन ये नहीं कहता कि आप इतने पैसे खर्च करें। और देखिए ना, यहाँ पर एक और बात मैं अर्ज करूंगा, हज तो खैर होता एक ही है, एक साल में, ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही हाजी वापस आते हैं तो हमारा एक सोच का मयार किस कदर गिर चुका है। हम क्या कहते हैं भी उम्रे कितने की हैं? वो कहते हैं जी मैंने 4 की हैं। वो कहता है मेरा फलां रिश्तेदार गया था वो 10 करके आया था। बिल्कुल होता है। तुमने ज़ियारतें कौन कौन सी की हैं? वो कहता है जी मैं कहीं नहीं जा सका। ये क्या बात हुई? मेरा फलां गया था, वो तो गारे हिरा भी गया था, वो तो गारे सोर भी गया था। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जब काबा देखा आया, काबे से बढ़कर कौन सी जियारत है, मदीना से बढ़कर कौन सी जियारत है? उसने वहां जो इबादत की है वो रब की रजा के लिए। वो उम्रा 1 किया है, 2 किया है, 1 नमाज यानी कि 10 रखते नफल पड़ी हैं या 20 रखते, वो उसका और रब का मामला है, उसे हम मेयारे बरतरी बना लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा बहराम साहब, कुछ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने कहा आपके आगे सवाल रखा जाए। और यकीनन हम जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं, ये सारी दीन से रिलेटेड करें,
कुरान पाक की आयत से रिलेटेड कर रहे हैं। बयान कीजिएगा कि एक शख्स जिसको इस बात का पता है कि मेरे मोहल्ले में इतने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में खाना नहीं पक रहा, जो बहुत ज्यादा परेशान है, जिनका किचन भी नहीं चल रहा, ये सूरत हाल है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानियां फैली हैं, और फिर ये तमाम मामला जानते हुए भी वो कुर्बानी के लिए जानवर लाता है और कुर्बानी करता है, तो ये कैसा है? एक तो मेरा ये सवाल है आपके आगे। इसी से रिलेटेड में दूसरा सवाल ये है कि अगर वो जानवर नहीं लेता, वो कुर्बानी नहीं करता और उन्हीं घरों में राशन या उनकी मदद कर देता है कि उनका खाने पीने का सिलसिला चल जाए, तो फिर वो कैसा है? इसके अंदर देखा जाएगा कि आदमी जो कुर्बानी कर रहा है उस पर कुर्बानी फर्ज है या नहीं है। अगर तो कुर्बानी उस पर फर्ज है तो फिर वो अपनी कुर्बानी करे, लेकिन इसको मैं ना मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। कुर्बानी के इवज में वो जितना मर्जी खर्च कर दे वो अदा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी का कुछ देना है, उसे मैं ना दूं और दूसरे लोगों को देता रहूं, तो मेरा वो माफ नहीं होगा जो कर्ज मैंने देना है। अगर उस पर कुर्बानी वाजिब है तो पहले वो अपनी कुर्बानी अदा करे। हाँ, ये हो सकता है कि जरूर है कि उसने 2 लाख का बकरा लेना है, ये जरूर है उसने 5 लाख की गाय लेनी है, वो थोड़े पैसों की मुनासिब ले ले, वो किसी इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल ले, ठीक है, कि अपना वो फर्ज अदा कर ले। देखिए ना, अब उसने 2 लाख का जो जानवर लिया, वो अगर किसी इज्तिमाई कुर्बानी में 2 या 4 हिस्से भी डाल ले तो 1.5 लाख रुपए अगर वो उन पे खर्च कर देगा तो क्या होगा? यानी कि हम ना इफरात की तरफ जाएंगे ना तफरीद की तरफ, म्याना रवि से देखेंगे। जो उस पे जिम्मा है वो भी अदा करे, कुर्बानी वाजिब है, फर्ज है, वो अदा करे। अक्सर लोग एक से ज्यादा कुर्बानियां भी करते हैं, अल्लाह उन्होंने तौफीक दी होती है, ठीक है। अगर वो उनके मोहल्ले में ऐसा मामला है, यानी कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि अगर वो कुर्बानी पे लगाएं और उनको राशन भी दें, तो फिर उनको भी चाहिए कि कुर्बानी की तादाद कुछ कम करें, ठीक है, और जो गरीब हैं उनकी तरफ पहुंचाएं, क्योंकि नफल कुर्बानी से बेहतर है कि किसी के घर में राशन दे दिया जाए। नफल कुर्बानी से जो अपनी वाजिब है, फर्ज है, वो कुर्बानी अदा करना ही करना है, ठीक है। और कुर्बानी करके भी ये हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अपने फ्रीजर भर लो, जो हमसाए हैं उनका ख्याल ना करें। बाकायदा प्रॉपर एक तरतीब है कि कितने हिस्से करने हैं, किस तरह से करने हैं। यकीनन वो सारी बात हम ऑलरेडी पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके। आपने ये कहा कि कुर्बानी करना फर्ज है, और फिर उसके बाद अगर आप 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या जितना भी आपका बजट है उससे आप कुछ कम कर लें और मोहल्लेदारों की आप मदद कर दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुरान पाक में इस हवाले से क्या बयान किया गया है कि अपनी औलाद पर खर्च करना भी सदका है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो कुर्बानी पे कुछ ज्यादा शोर शराबा होता है कि जानवर लाना है, यकीनन बच्चों का एक शौक होता है, उनके साथ खेलना, फिर उसके साथ मोहब्बत का एक ताल्लुक कायम हो जाता है, और जब उसको ईद पर ज़बा किया जाता है तो छोटे बच्चे सबसे पहले रो भी रहे होते हैं। बहुत से घरों में ऐसा देखा गया है। औलाद पर खर्च करना कैसा है? औलाद पर खर्च करना या वालिदैन पे या बीवी पे खर्च करना सबसे बेहतरीन सदका इन्हें कहा गया है कि इंसान जो खर्च करता है, हत्ता कि सही बुखारी पे खर्च करना सदका है। हाँ जी, सही बुखारी की एक रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी एक रोटी का नवाला तोड़कर अपनी बीवी के मुंह में डालता है ना, तो ये भी सदका है। यानी कि किस कदर प्यार से समझाया जा रहा है कि सबसे बेहतरीन इंसान का खर्च वही है जो वो अपने घर वालों पे, अपने माँ बाप पे, अपनी औलाद पे खर्च करता है। लेकिन यहाँ पर इसराफ से शरीयत ने मना किया है, फजूल खर्ची से भी मना किया है, कंजूसी से भी मना किया है। ना फजूल खर्ची और ना ही कंजूसी हो, यानी कि हर चीज उसको लिमिट के अंदर रखना चाहिए। यानी कि बच्चों की अगर ख्वाहिश है कि बकरा ही लाना है तो एक बकरे से वो पूरी हो जाती है, ठीक है। अब ये कि हर बच्चे का अलग बकरा लाना है, नहीं, वो तो एक पैसों हाँ, यहाँ तो अगर पैसे इतने हैं, अल्लाह ने खूब दिया है, फिर वो लाएं, फिर वो ज्यादा से ज्यादा लाएं। यानी कि अगर किसी को ये तौफीक है ना, वो सैकड़ों कुर्बानियां करे, वो करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा पे जब कुर्बानियां की तो 100 ऊंट ज़बा किया आपने, 100 ऊंट ज़बा की। यानी कि कुर्बानी से बेहतर अमल कोई नहीं। कहाँ एक ऊंट और कहाँ 100 ऊंट, और एक ऊंट में 7 हिस्से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 700 कुर्बानियां ही हो गई। सही 700 कुर्बानियां ही होगी। कुर्बानी से बेहतर अमल कोई नहीं है। लेकिन अगर आदमी देख रहा है कि लोगों को किसी और मामले में जरूरत है कि लोग अगर मैं उन्हें उनकी मदद नहीं करूंगा वो हराम खाएंगे, शकीक बल्खी का वाकया वो ज़हन में रखें, तो वो कुर्बानी की तादाद कम कर दे, जानवर थोड़ा सस्ता ले ले, लेकिन उनकी वो मदद करे और छुप के मदद करे। अब हम इस तरह के मामलात में जानवर बड़ा क्यों लेते हैं कि हमने लोगों को दिखाना होता है, हमने बाजार में बांधना है, गली में बांधना है, रास्ता भी रोकना है, कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं और रास्ता रोक के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो
تو یعنی کہ ہم ایک جائز کام کرنے کے چکروں میں بہت سے ناجائز کام کر لیتے ہیں۔ ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان دنوں کو، اب دیکھیں نا کہ اتنے برکتوں والے دن، کہ جن دنوں اور راتوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے، ان دنوں میں اگر ہم کسی مسلمان کو تکلیف دیں گے اور اس کے دل سے آہ نکلے تو وہ عرش تک نہیں اگر عرش تک چلی گئی، اور یقیناً جاتی ہے اور عرش تک گئی، تو پھر ذرا تصور کریں کہ اس آہ کی وجہ سے میرا حال کیا ہوگا۔ آج نہیں تو کل دنیا مکافات عمل ہے، میں نے اسے بھگتنا ہے۔ بالکل آج اس کو دیکھیں، اگر اس طرح کے معاملات ہیں اسے توبہ کریں، تائب کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں جس میں اللہ راضی ہو اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بتائیے گا بہرام صاحب کہ جیسے کہ ہم ذی الحج کے فضائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس ماہ کو کیسے گزارنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ بتائیے۔ پھر اس کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ ورد اور وظائف کون سے افضل ہیں جو اس میں کرنے چاہیے، لیکن گزارنا کیسے ہے پہلے یہ بتائیے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ اس مہینے کو سب سے پہلے جس طرح بھی لاسٹ بات سے وہ بات نکل رہی تھی کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جانور لیا ہے، باندھنے کے حوالے سے دیکھیں یہاں سے کسی نے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا، ہمارا جانور گلی میں بندھے گا، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، وہاں سے گزرنا سب کا رائٹ ہے اور سب کو برابر ہے۔ یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جانور اگر لے لیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں جہاں مرضی جا کے باندھ دوں اور لوگوں کا راستہ بند کر دوں۔ جس طرح راستے پہ میرا حق ہے اسی طرح سب کا حق ہے، راہگیروں کا حق، راہگیروں کا حق ہے اور برابر حق ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ راستے کو اس کا حق دو، تو راستے کا حق یہی ہے۔ ہم جانور لے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہر آنے جانے والے کو دیکھتے ہیں، تو لوگ جانور کم دیکھتے ہیں، جنہوں نے جانور لیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور پھر تبصرے شروع ہو جائیں گے، یہ کون آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہ ایک جائز کام کے لیے ہم نہ جانے کتنے ناجائز کام کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 10 دنوں کے اندر اس کا خیال رکھیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اسی طرح جب قربانی کرنی ہے تو قربانی کی جو علائشیں ہیں، جو کھال ہے، جو خون ہے، دیگر معاملات ہیں، صفائی کا خیال رکھنا ہے ہم نے۔ یہ بہت ہم تو بس وہ کہتے ہیں جیسے چھٹکارا حاصل کر لیا، وہ گورنمنٹ کے ملازم آئیں گے وہی کریں گے جو کریں گے، جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک ایسا گند ہی رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ کام ہے جو دین ہمیں ہر وقت حکم دیتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھے لازمی طور پہ کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور قربانی پھر اس طرح قربانی ذبح سے پہلے جانور جہاں جاتا ہے اس کے بھی اپنے فضلات ہوتے ہیں، گند ہوتا ہے، اس کا بھی وہ خیال رکھے کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے لوگوں کے کپڑے خراب ہو جائیں، دیگر معاملات ہو جائیں، تنگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تنگیاں پیدا کرے گا تو یقیناً اس کی راہیں تنگ ہوتی جائیں گی، اگر وہ کشادگیاں پیدا کرے گا تو اس کی راہیں ہموار ہوتی جائیں گی۔ یہ تو وہ کام ہے نا جو ہم نے فزیکلی کرنا ہے، جو ہم نے لازمی طور پہ کرنا ہے، اور آنے جانے والے کی خبر بھی رکھنی ہے۔ اور یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یقیناً جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ ہونا بھی ذی الحج میں ہے، اور ذی الحج میں ہی آپ جب قربانی کریں گے اور پھر لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے، فار ایگزامپل کہ آپ اپنے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر لیا، گوشت اٹھا کے گھر لے گئے اور روڈ پر گند چھوڑ کے آپ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، سارے لوگ نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا، تو یہ غلط ہے۔ تو ذی الحج کو کیسے گزارنا ہے یہ بھی اس میں آتا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد ہے ایک آدمی جتنے مرضی ذی الحج کے وظیفے کرتا رہے لیکن وہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دے تو اس کے وظیفے قبول نہیں ہوں گے، اس کا عمل قبول، کیونکہ وہ بیس نہیں بنی، بیس کے بغیر وہ عمل کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ بیس بنائے، لوگوں کے لیے رائے ہموار کرے، پھر اس کو دیکھے میں نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول کیا ہے کہ جب ذی الحج کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ذی الحج میں آتے جاتے، اضافی طور پہ آتے جاتے، چلتے پھرتے تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہیں تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا مساجد کے اندر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر جماعت کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر یہ تکبیرات پڑھنے کا حکم رب نے قرآن میں دیا۔ رب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ کوٹ کروں گا کیونکہ اس مہینے کو آپ سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ صحیح بتائیے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل سے، حضرت جبرائیل نے نا ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا، اللہ حضرت ابراہیم سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر جا کر نا خود ہی دیکھ لو۔ حضرت جبرائیل کو کہا جا کر خود ہی دیکھو۔
تو حضرت جبرائیل آئے تو جیسے ہی وہ زمین پر اترے نا، اس وقت حضرت ابراہیم پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے اپنے جانوروں کو دیکھ رہے تھے، اور آپ کو اللہ نے اتنے جانور اتنے مال عطا کیے تھے کہ آپ 400 ریوڑوں کے مالک تھے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل جب اترے نا کسی بشری لباس میں، تو دور کھڑے ہو کر نا انہوں نے اترتے ہی کہا اللہ اکبر، ایک نام سنا تو حضرت ابراہیم متوجہ ہوئے اور گئے، کہا یہ کیا کہا، ایک مرتبہ پھر کہنا۔ حضرت ابراہیم کو بڑا لطف آیا نا کہ کوئی ان کے رب کا نام لے رہا ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا میں اب مفت میں نام نہیں لوں گا، اب میں مفت میں نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیسے نام لوگے؟ کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا جو نظر آ رہا ہے سب میرا ہے۔ کہا اس کا تہائی مجھے دے دو، 1/3 مجھے دے دو۔ کہا دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ، کہا پھر سنائیں، کہا 1/3 اور لوں گا۔ آپ نے کہا دے دی۔ بالآخر جب وہ مال ختم ہو گیا نا تو حضرت ابراہیم نے کہا ایک دفعہ پھر نام سناؤ، تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ دینے کے لیے تو بچا کچھ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اتنے جانور لے کے کہاں جاؤ گے؟ ان کی رکھوالی کے لیے کچھ چوکیدار بھی تو چاہیے نا، میں تمہارا غلام بننے کے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ رب کا نام سناؤ۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں، میں آزمائش کے لیے آیا تھا، میں نے رب سے پوچھا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم سے پیار اتنا کیوں ہے، تو رب نے کہا جا کر دیکھ لو۔ تو آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ جو رب کے نام پہ سب کچھ قربان کر رہا ہے، تو پھر رب بھی یقیناً اس بندے سے بہت پیار کرتا، اور کتنا پیار کیا کہ آپ کو خلیل اللہ کا مرتبہ، گہرے دوست کا مرتبہ عطا کیا۔ تو ہمیں صرف قربانی یا حضرت ابراہیم کی جو سنتیں ہیں ان کے علاوہ حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی آپس کی گفتگو، رب سے جو گفتگو ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کیا معاملات ہیں۔ اور صحیح جو فلسفہ ہے یا صحیح جو اس کی بیس ہے وہ یہی ہے کہ ہم ظاہری طور پہ اس کا جو سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں اس کی بیس دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کس لیے ہے۔ تو یقیناً جب اس انداز میں ہم ان دنوں کو گزاریں گے، رب کا ذکر کریں گے، تو یقیناً رب ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور حدیث پاک کے مطابق ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پہلا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، لا الہ الا اللہ، اور ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ میں پھر واضح کر دوں کہ صرف زبان سے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے رہنا اور دل کا اس طرف مائل نہ ہونا، یہ ایسے ہی ہے، امام غزالی کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دھوبی کو کپڑے دیکھ آئیں اور وہ کپڑوں کو دھونے کی بجائے کہے میں نے دھو دیے، میں نے دھو دیے، کہ وہ عملی طور پہ دھوئے نہ، اور زبان سے کہے میں نے دھو دیے، اس کے کہنے سے کپڑے دھلتے نہیں ہیں۔ کہا اسی طرح ہماری زبان سے جب الفاظ ادا ہوتے ہیں تو اس سے ہمارا میلا دل جو ہے وہ دھلتا نہیں ہے، اس کے لیے عملی کوشش کرنا ہوتی ہے۔ اور عملی کوشش یہی ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں، اور اس کو ہم نے عملی طور پہ ثابت بھی کرنا ہے۔ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جب ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات ہوں گے، لین دین ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ میرا لوگوں کے ساتھ، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہو کہ حشر میں رب آپ کے ساتھ کیا کرے گا، تو آپ یہ دیکھ لو کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ صحیح صحیح، سبحان اللہ۔ اور یہاں سے تو بڑا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ورد اور وظائف کون سے کرنے چاہیے؟ ورد اور وظائف کون سی تسبیحات ہیں، میں نے جس طرح کون سے عمل ہیں؟ عرض کیا تکبیر ہے، پہلا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے، اور تکبیرات تشریق جس طرح میں نے ابھی تکبیر و عرض کی۔ اور اس کے علاوہ انسان سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا وہ اپنا محاسبہ کرے، ٹھیک ہے، ان دنوں کے اندر وہ اپنے اندر جھانکے، وہ تلاوت الوجود کرے۔ اسے اگر کسی کے اندر برائی نظر آ رہی ہے تو اسے سمجھائے، لیکن بعد میں پہلے وہ دیکھے کہیں وہ برائی مجھ میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے اپنے اندر سے اسے نکالے۔ صحیح ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، کہ مجھے جس میں جو نظر آ رہا ہے در حقیقت وہ میرا عکس ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا عکس ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہماری دوستی ہے ہمیں اس کی برائیاں بھی اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جس سے ہماری دشمنی ہو جائے ہم اس کی اچھائیوں پر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا معیار اس طرح بنانا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ ذی الحج کے 10 دن گزریں، بندہ قربانی کرے، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے حج کی وہ حج کریں، اور ان دنوں کے گزرنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو چکے، صحیح انقلاب پیدا ہو جائے کہ انہیں پورا سال وہ اس طرح گزارے جس طرح ذی الحج ہی ہے، اور پورا سال وہ اس طرح گزارے جس طرح ہم نے جانور کی قربانی نہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ اپنی ہم خواہشات کو، اپنے نفس پہ چھری بھی چلانا سیکھے نا، کہ جانور پہ تو چھری چلا دی۔ یہ بتائیں ذرا بہرام صاحب کہ
یہ ہم کہہ تو بڑی آسانی سے دیتے ہیں، آپ نے بھی کہا، میں بھی یہ جملہ بڑی آسانی سے کہہ دوں گی کہ اپنے نفس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، 100% یہ بات درست ہے، لیکن کیا کیسے جائے؟ اس کا میتھڈ کیا ہے؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ یقیناً اگر میں آج یہ کہوں کہ کل سے تہمینہ تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور کل سے ہر چیز ایگزیکٹلی ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی۔ آہستہ آہستہ انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، برائی کو چھوڑتا ہے، آہستہ آہستہ اچھا بچہ بنتا ہے، اچھے کاموں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے اپنے نفس کو قابو کیا جائے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ، اور یہ بات بھی کلیئر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اچانک سے یکدم ہماری کوشش سے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اچانک سے ہر چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کا طریقہ یہ، اب دیکھیں نا، ہر بندہ، میں دیکھوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی عیدیں قربان دیکھ لی ہیں، ہر سال اگر میں نے اپنی ایک خواہش کو ترک کیا ہوتا تو آج میں نے نہ جانے کتنی خواہشات کو ترک کر دیا ہوتا۔ ناجائز خواہشات کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، میں اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو دیکھ سکتا ہوں نا کہ میں جلد باز ہوں، مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہوں، کبھی کبھی یہ بھی کر دیتا ہوں۔ میں ایک لسٹ بنا لوں اور کہوں نہیں جی میں نے یہ کام چھوڑنا ہے ابھی، کہ میں غصہ جلدی نہیں کروں گا، اور میں صبح سے اس کا پریکٹیکل کرنا سٹارٹ کر دوں، شام تک 2-4 دن، کچھ دنوں بعد میں دیکھوں کیا میں اس پر پورا اتر گیا ہوں، اب میں جھوٹ بولنا چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی کہ ایک ایک کر کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جب ہماری نظر ہمارے عیبوں پر ہوگی نا، تو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی اور ناسور جو مجھے بالخصوص لگتی ہے، وہ جو راستے میں چلتے لوگوں کا دیکھنے کا انداز ہے نا، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی گلی سے گزرے ہیں نا، اگر اتفاق سے کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو گزرنے والا گھر کے اندر دیکھنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور وہ اندر تک دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ حدیث حکم دے رہی ہے کہ اگر پتہ لگ جائے کوئی ہمارے گھر میں جھانک رہا ہے تو اس کی آنکھ میں کیل چبونے کا حکم ہے، کیونکہ وہ ہماری پرائیویسی کے اندر دخل دے رہا ہے۔ سزا ہے۔ کتنا بڑا یہ عیب ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری یعنی کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی اس قدر گندی عادت ہے کہ ہم اپنا دیکھتے نہیں ہیں، خود کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ بس پہلی شرط یہ ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، محاسبے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں سے نظریں ہٹا لو۔ اگر کچھ دیکھا بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا، اچھا، نبی کی نظر غلط دیکھے ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ توبہ کرنے لگے، اللہ میں نے تو اس پہ بہتان لگا دیا ہے، حالانکہ حقیقت تھا کہ آپ نے جو دیکھا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کام کیا نہیں ہوتا، لیکن اپنی اختراع، اپنی سوچ کے مطابق ہم اس کے ذمے وہ کام لگا دیتے ہیں، اپنا خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں۔ ہم اس کو چھوڑ دیں، اپنا دیکھیں کہ میں کیا ہوں۔ یہ بتائیں، گفتگو کرتے کرتے ذی الحج کو کس طرح سے گزارنا ہے، بات نکل آئی ہے الزام اور بہتان پر۔ جیسے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے واقعہ بیان کیا ہے، کسی بھی شخص پر، وہ شخص اچھا ہے، وہ شخص برا ہے، وہ شخص گناہگار ہے، وہ شخص نیک ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کی قبر کا معاملہ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو دوسرے پر گناہ کا الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، اس پر کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو غلط ہی کرتا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ دین کیا کہتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے کیا تنبیہ کی گئی ہے جو بہتان لگا رہا ہے؟ کس قدر دین نے پیارا اصول بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کا بتا رہے تھے کہ غیبت کی سزا کتنی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک روایت میں بتایا کہ غیبت کی سزا اتنی ہے کہ جس نے ایک دفعہ غیبت کی ہوگی اسے جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کتنے سال تک نا جہنم میں گرتا ہی رہے گا۔ جب آپ نے غیبت کی سزا بیان کی، قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ غیبت یہ ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے آقا ہم جو عیب بیان کر رہے ہیں اگر وہ اس میں ہو، یعنی کہ ہم درست کہہ رہے ہوں، تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے کہا تب ہی تو غیبت ہے، اگر وہ اس میں نہیں وہ تو بہتان ہے۔ یعنی کہ کسی کے اندر عیب ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے دین کہتا ہے کہ میں اسے بتاؤں گا، اس کی عدم موجودگی میں تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ اور اگر اس میں وہ عیب نہیں تو بہتان، اور بہتان کی سزا کیا ہے؟ قاضی کی عدالت میں اگر فیصلہ جاتا ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے پھر ان کی گواہی کبھی قبول ہی نہیں کرنی۔ یعنی کہ بہتان کی سزا یہ ہے کہ وہ 80 کوڑے کھانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ گواہی والی لسٹ سے وہ خارج ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی شاہد نہیں بن سکتا، وہ وٹنس کبھی نہیں بن سکتا۔ دیکھیں دنیا کے اندر
جس سے وٹنس بننے کا حق لے لیا گیا ہے تو قیامت کے اندر وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ذرا سوچنا چاہیے. ہم کسی پہ الزام تو لگا دیتے ہیں، بہتان تو لگا دیتے ہیں، دنیا مکافات عمل ہے کہ یہ معاملہ گھوم پھر کے سارے کا سارا اس پر آنا ہے، تو ہمیں بہتان نہیں لگانا. سب سے بڑا گناہ، اب دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا. حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، سب جانتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام وہ نا سیاہ فام تھے جی، کالے رنگ والے. تو کسی نے آپ کو کہا بھئی بڑے بدصورت ہو آپ، تو آپ نے ایسا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گیا. آپ نے کہا یہ نقش میں عیب لگا رہے ہو یا نقاش میں عیب لگا رہے ہو؟ اللہ اکبر. یہ مجھ میں عیب لگا رہے ہو یا میرے بنانے والے میں عیب لگا رہے ہو؟ ہمیں اس سوچ کو اپنانے کی ضرورت ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں بندے میں عیب لگا رہا ہوں یا بندے کو بنانے والے پر عیب لگا رہا ہوں. تو سب سے بڑا وظیفہ ان 10 دنوں کا یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ بہرام صاحب کہ ایک شخص جو بہت گناہگار ہے، اپنے نفس پر اس نے قابو نہیں پایا، گناہ کیا ساری زندگی، اور پھر جب اللہ ہدایت دینے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دیتے ہیں. ہماری نیت ہو کہ ہمیں اللہ ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اب وہ شخص جو گناہگار تھا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب اس نے اپنے نفس پر قابو بھی پا لیا اور اللہ نے اس کو ہدایت بھی دے دی. اس شخص کو کیسا پایا؟ اللہ ہدایت دے، دعا ہماری یہی ہے، اللہ ہمیں بھی سب کو ہدایت دے. جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے انہیں ہدایت پہ ثابت قدم رکھے. آمین. اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو اس سے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ بندے خود نہیں معاف کریں. کرتا. ٹھیک ہے. بندہ اگر فوت ہو گیا، اس کی قبر پہ جائے، معافی مانگے، دعا کرے اللہ سے، اے اللہ اس کے دل میں یہ توفیق ڈال کہ حشر میں وہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. کہ جب اور کسی پر بہتان لگانا یہ بھی حقوق العباد ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہوگی. اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دی ہے لیکن وہ اپنی سابقہ زندگی کو سامنے رکھے کہ میں نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس طرح کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ لوگوں سے لوٹا ہوا مال معاف ہو جائے گا. اسے چاہیے کہ وہ ڈھونڈنا شروع کرے، فلاں کو ڈھونڈا، اس کا مال اسے واپس کرے. یعنی کہ جس کے ساتھ اس نے جو زیادتی کی ہے اس سے جا کر وہ معافی مانگے، اس کو بخشوائے، نہیں تو وہ پھنس جائے گا. اور حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد بندوں پر موقوف ہیں. جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوتے. مفتی صاحب بیان کیجئے گا کہ محفل میں بیٹھا وہ شخص جس سے محفل والے تنگ ہیں، اب اس کے منہ پر مجبوراً اس کا ڈیزگنیشن دیکھ کر یا اس کی دنیاوی پوزیشن دیکھ کر منہ پر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، یا وہ جابر ہے یا وہ اس لیول پر بیٹھا ہے یا وہ اس آفیسر اپنے ڈیزگنیشن میں بیٹھا ہے، ایسا آفیسر ہے کہ باقی لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، منہ پر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. وہ شخص جب اٹھ کر محفل سے چلا جاتا ہے تو پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں شکر ہے یا اللہ اٹھ کے چلا گیا. دین کیا کہتا ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی غیبت کے زمرے میں آئے گا. اب دیکھیں نا، یہ تو خیر بہت بڑی آپ نے مثال دی. ایک انتہائی سادہ سی مثال یہ بن سکتی ہے، ہم کسی کے گھر دعوت پہ گئے، وہاں سے واپس آئے، مجھے کھانا یوں پکا تھا تو یوں پکا تھا، نقص نکال دی، یہ بھی غیبت ہے. اور یہ بھی جب تک وہ معاف نہیں کریں گے ہمارے معاف نہیں ہوں گے. ہم تو روز مرہ اپنے نامہ اعمال میں اس قدر اضافہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم سوچنے کو آئیں کہ ایک دن کی معافی ہم کیسے کریں گے. بالکل صحیح. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ کلمہ حق جو کسی جابر کے سامنے بلند کرتا ہے، تو سب سے بڑا جہاد یہی ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کی پوسٹنگ کیا ہے یا کیا نہیں. اگر کہنا ہے تو اس کے منہ پہ اچھے طریقے سے اگر بات کی جائے تو کوئی برا. وہ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بسا اوقات بات سیدھی ہوتی ہے لیکن لہجہ ایسا ہوتا ہے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن بسا اوقات بات بہت بڑی ہوتی ہے لیکن میٹھے لہجے میں کی جاتی ہے. آدمی جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے. ایک قصہ ہے وہ عرض کر دو انتہائی اختصار سے. ایک مسلمان نا کسی یہودی کے ہاں دعوت پہ گیا. مسلمان یہودی کے ہاں دعوت اس طرح تھی، وہ کہیں سفر پہ تھے تو رات گزارنی تھی، تو اس نے کہا میرے نا مہمان بن جائیں. تو اس نے انگور دیے کھانے کو، مسلمان نے کھا لیے. اس نے نا شراب دی بعد میں. اس نے کہا جی ہمارے دین میں شراب حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی یہ شراب جس انگور سے بنی ہے، جب وہ انگور حلال ہیں تو شراب حرام کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوں، میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے. کہا جی بلائیں انہیں. بلایا. کہا یہ تمہاری بیوی ہے اور یہ بیٹی کہاں سے بنی؟ کہا میری بیوی سے. کہا بیوی حلال ہے اور بیٹی حرام ہے. لیکن کس انداز میں سمجھایا. اسی وقت اس یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں. یعنی کہ اگر ہم اچھے طریقے سے ڈیل کریں تو قرآن کہتا ہے نا کہ ہماری جو دشمنی ہے وہ گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنی بات
نہ کر سکیں، لیکن بات کرنے کے انداز ہوتے ہیں، جملوں کا انتخاب ہوتا ہے. اگر کسی کو وہ نہیں آتا تو وہ سیکھے، اور اگر وہ نہیں سیکھتا تو کسی کے عدم موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ کرے. یہ عام ہے نا، اگر کوئی کہیں امپلائی ہے تو اپنے باس کے جانے کے بعد وہ دیکھا جسے وہ کتنا روب جھاڑ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا. آپ کی بات بالکل درست ہے، غیبت کی حد تک تو یہ بات درست نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک وہ پرسنالٹی ہے، ایک وہ شخصیت ہے جس نے لوگوں کا جینا محال کیا ہوا ہے اپنے اختیارات کی وجہ سے. اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ اس کا نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا، آفیشل دیکھ لیں، کمپنیز کو دیکھ لیں، ڈپارٹمنٹس کو دیکھ لیں کہ افسر جو ہے وہ نیچے والوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اپنے نیچے والا جو ہے وہ اپنے نیچے والوں کو دبا کے رکھتا ہے. اور اگر کہیں کہ اگر دبا کے نہیں رکھیں گے تو معاملات چلتے ہی نہیں ہیں. یہ ذاتی معاملہ ہے. اگر کسی کا ذاتی معاملہ خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی خراب کرنا شروع کر دوں. اگر کوئی کنویں میں گر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی میں بھی جا کے چھلانگ مار دوں. وہ غلطی کر رہا ہے، اس کا اپنا رب کے ساتھ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے میں گناہ گار کیوں بنوں؟ ٹھیک ہے. میں اس کی غلطی میرے گناہ کو جائز کرنے کی دلیل اور حجت نہیں ہو سکتی. وہ اپنی جگہ غلط ہے، لیکن میں نے اپنی جگہ درست معاملہ کرنا ہے. میں نے اپنی جگہ، وہ تیر چلاتا ہے چلائے، ہم نے اپنا جگر آزمانا ہے، آزماتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا بیان کیجئے گا اس حوالے سے بھی کہ وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، نیت ہے، اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم قربانی کریں گے، وہ لوگ قربانی کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں ان کے عمل کے مطابق. ایک وہ شخص ہے جو قربانی کرنا تو چاہتا ہے لیکن بیچارے کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ قربانی کرے. اس شخص کو ثواب کس طرح سے ملے گا؟ اگر اس کی نیت یہی ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں قربانی کرتا تو یقیناً اسے قربانی کا ثواب ملے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اور کسی عارضے کی وجہ سے ٹیمپریری وہ عمل سے رک جاتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی پیسوں کی کمی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ رک جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہی ہے کہ کاش یہ عارضہ نہ ہوتا تو میں وہی کام کرتا. کہا اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہ کام لکھتا رہتا ہے. کہ ایک بندہ صبح سے شام تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے، وہ بیمار ہے، ہاسپٹل داخل ہو گیا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں درود لکھا جا رہا ہے. کہ آدمی کی اگر نیت ہے، اچھی نیت ہے، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو میں نے شروع میں بھی عرض کیا، اللہ کے ثواب میں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ انسان کو اس کی چاہت سے زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ طالب ہو، وہ طلبگار ہو، وہ طلب کرے، وہ مانگے تو یقیناً اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہرام صاحب فرمائیے گا، ماہ ذی الحج کو کیسے گزارنا چاہیے؟ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، ورد بھی بتائے، وظائف بھی بتائے، فضائل بھی بتائے، حقوق العباد کے حوالے سے بتایا، حقوق اللہ کے حوالے سے بتایا، وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں اس حوالے سے بتایا، لیکن جانور کی خدمت کرنا کیسا ہے یہ بیان نہیں کیا. اور اگر اس پر بات نہ کریں تو ہمارا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا. وہ جانور جو قربانی کے لیے ہم لاتے ہیں اس کی خدمت کرنا کیسا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی آرام سے تفصیل سے اس کا آنسر دیجیے گا. میں خاموشی سے بیٹھوں گی. وہ لوگ جو جانور کے فضلے سے گھن کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے دین کیا کہتا ہے، کیا حکم ہے؟ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ قربانی کا جب جانور لینے جاؤ تو اچھے جانور کا انتخاب کرو. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کہا یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر گزرنے کے لیے تمہاری سواری ہوگی. صحیح. جنت میں جانے کے لیے ہر بندے نے، ولی ہے، نبی ہے، کوئی بھی ہے، پل صراط سے گزرنا ہے. اور پل صراط ایک روڈ ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو مسافت ہے وہ 15,000 سال کی مسافت ہے. یعنی کہ اس کا جو اگر سفر کرنا شروع کریں تو 15,000 سال لگتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں گزرتے ہوئے. کہتے ہیں اگر قربانی جس نے کی ہوگی اچھے جانور کی تو اللہ اس جانور کو وہاں لائے گا اور کہے گا اس پر سوار ہو کر چلے جاؤ، اس پر سوار ہو کر پل صراط سے گزر جاؤ. یعنی کہ جسے اپنی جانور، قربانی کے جانور سے پیار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر جس نے بکری یا بکرا رکھا ہے تو اس کے سر پہ اور اس کے جسم پہ نا، اس کے بالوں پہ ہاتھ لگائے. اچھا. کیونکہ یہ جنتی جانور ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کس قدر پیار دیا جا رہا ہے. اور اس جانور کا کیا درجہ ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس جانور کا درجے کی طرف میں آتا ہوں. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی جانور ہے. اور بندہ اگر اس انداز میں دیکھے کہ ہے تو یہ قربانی رب کی رضا کے لیے، لیکن اگر حدیث کو دیکھیں تو رب کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی قربانی اپنے سینگ، اپنے کھروں،
اپنی کھال گوشت خون سمیت میزان میں رکھ دیا جائے گا اور پھر اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا. صحیح ہے کہ ہے تو قربانی لیکن یہ اس کے لیے جس نے اپنے قربانی کے جانور سے پیار, جو قربانی کے جانور سے پیار نہیں کرتا, دیگر معاملات ہیں, طبیعت گھن کھا لیتی ہے لیکن اس کو اظہار نہ کرے, ٹھیک ہے, یہ سر عام اس کا اظہار نہ کرے, کوئی بندہ رکھ لے اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرے, کیونکہ یہاں سے قربانی سے اگر آدمی بھاگے گا تو اس کا مطلب ہے وہ رب کے حکم سے بھاگ رہا ہے. اسے جتنا وہ قریب ہوگا, جتنا وہ پیار کرے گا, جتنا اس کے وہ قریب جائے گا, اتنا وہ رب کی رحمت کے قریب ہوگا. اور قربانی کے جانور کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ انہیں زندہ کر دے گا حشر کے اندر, اور یہ اپنے قربان کرنے والوں کو اپنے اوپر بٹھا کر جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے, اور ظاہر سی بات ہے خود بھی جنت کی طرف ہی جا رہے ہوں گے. ان کے بہت فضائل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نیت. اور دیکھیں نا, ایک آدمی ہے, اب جانور انہوں نے لیے, اب وہ جانوروں کے پاس نہیں جاتا اس لیے کہ جانوروں سے اگر فضلات کو لگ جائیں, کپڑے خراب ہوں گے, میں نے نماز پڑھنی ہے, دیگر معاملات, اگر تو یہ نیت ہے تو اس کو, اس آدمی کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے یا برا نہیں کہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ کس نیت سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس سوچ سے کر رہا ہے. اگر تو دیکھیں نا کسی کی گناہ وہ ہے اور برائی وہ ہے کہ آدمی قربانی سے جان چھڑانے کے لیے, یار کیا یہ عذاب آ گیا ہے, خام خواہ کی ٹینشن ہے, بس جلدی سے جانور ذبح کریں, نعوذ باللہ, وزن محسوس کرتے ہیں, یعنی کہ اسے سختی سمجھ رہے ہوتے ہیں. گھروں میں اکثر بات بھی ہو جاتی ہے نا کہ تم 20 دن پہلے جانور لے آئے ہو, 2 گھنٹہ پہلے, اتنے دن پہلے جانور لے آئے ہو, کیوں لے کے آئے ہو. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اگر تو اس طرح کی نیت ہے پھر یقیناً یہ گناہ ہے. اور اگر معاملہ کچھ اور ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں مصروف ہوں, میں جانور اگر پہلے لے آیا تو میں اس کی خدمت نہیں کر سکوں گا, تو پھر وہ کہتا ہے میں 2 دن پہلے لے آؤں گا. ٹھیک ہے, نیت بھی ڈیپینڈ ہے نا کہ اس کی نیت کیا ہے. جس کی نیت اچھی ہے اسے ثواب ملے گا, اور جس کی نیت بری ہے یقیناً اسے گناہ ملے گا. مسئلہ نیت کا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا قربانی کا جانور آپ خرید کر لے آئے, خوب اس کی خدمت کی آپ نے, اور دن آ گیا قربانی کا, جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے, اس کے لیے آپ ارینجمنٹ کرتے ہیں کسائی کا. اب کسائی جب آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم بات کریں قربانی کے دن کی, بقرہ عید کی, تو اس ٹائم ایسے بے شمار کسائی ہوتے ہیں جو نہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, نہ ان کو طریقہ کار آ رہا ہوتا ہے, جانور کو اذیت دی جا رہی ہوتی ہے, تکبیر کا طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہوتا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم ہر چیز کا خیال رکھ لیتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہم مس کر دیتے ہیں, وہ جو آپ نے کہا کہ جانور کی اذیت کو ہم مس کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, دین کہتا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح نہ کریں. ذبح نہ کرو, جانور ہے تو کیا ہوا, اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں. کہ جانور ہے, ہم تو کہتے ہیں نا, ہم تو انسانوں کے ساتھ کہتے ہیں نا بھی وہ ہے تو کیا ہوا, لیکن دین کتنا پیارا اصول دے رہا ہے. احساس کیسا ہے, کس قدر احساس ہے کہ جانور کا جو غم ہے, جانور جو غمگین ہو رہا ہے, دین کہہ رہا ہے وہ بھی کیوں ہو رہا ہے. اور چھری کہا اتنی تیز کریں کہ جب چھری چلائی جائے تو اسے تڑپنا نہ پڑے, اس کی جو رگیں کاٹنے والی ہیں وہ کٹ جائیں. جب کسی کساب کا فوراً سے کٹ جائیں. کساب کا انتخاب کرنا ہے تو دیکھیں کیا وہ کساب وہ ویل ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے, موسمی ہے یا نہیں, وہ رگیں کتنی کاٹے گا کتنی نہیں کاٹے گا, اس کو طریقہ آتا ہے کہ نہیں. یعنی کہ بندہ پہلے خود کہیں سے پڑھے کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو کتنی رگیں کٹتی ہیں, اور کسائی سے جب گفتگو کرے تو اسے ویسے ہی سرسری طور پہ پوچھے کہ آپ ذبح کیسے کرتے ہیں, رگ کیسے کاٹتے ہیں, تکبیر کیسے پڑھتے ہیں, تو اس کے بتانے کا انداز بتا دے گا کہ یہ موسمی کسائی ہے یا ویل ٹرینڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بہرام صاحب آپ کا. جزاک اللہ. پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.